बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शहरी आरिफ हमीद भट्टी। नाज़रीन, बिलाखिर वही हुआ जिसका डर था, जिसका खौफ था कि पाकिस्तान में इंसाफ को नायाब किया जा रहा है। गुज़श्ता रोज़ पार्लिमानी कमेटी जो हुकूमत की बनाई हुई डमी थी, जिसमें ख्वाजा आसफ जो रेहाना डार उस्मान डार की वालदा से हार गए थे, उस कमेटी ने दो क्रेडिबल, ऑनरेबल, काबिल एहतराम मंसूर अली शाह सब सीनियर मोस्ट जस्टिस और मुनीब अख्तर को छोड़कर ये या अफरीदी को चीफ जस्टिस पाकिस्तान नामजद कर दिया। नाज़रीन, कहते हैं ना, जब गीदड़ की मौत आती है वो शहर की तरफ दौड़ता है। हुकूमत ने 2.5 साल से जुल्म सितम के बाजार गर्म किए थे। ऐसी वैश्य और जालमाना इंतकामी कार्रवाइयाँ की जिसकी माजी में तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था। लेकिन बिलाखिर पार्लियामेंट के जाली फार्म से जीतने वाले इलेक्शन, फार्म 47 के तहत मुंतखब होने वाले MNA सेबान ने बिलाखिर अदलिया पर खुदकश हमला कर दिया और इंसाफ की आखिरी उम्मीद भी दम तोड़ गई। हुकूमती पीपल्स पार्टी नून लीग MQM के पार्लियामानी कमेटी ने चीफ जस्टिस में ऐसे शख्स का इंतखाब किया जो तीसरे नंबर पे था। इनका ख्याल है कि मोहतरम आने वाले चीफ जस्टिस फायद ईसा की रवायात को जारी रखेंगे। लेकिन इसके बाद नाज़रीन, पाकिस्तान में एक तूफान सा बर्पा हो गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के सदर ने अहम तरीन खबर दे दी है। उन्होंने कहा कि 3 सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान के अलावा तमाम जज एक पेज पर हैं और बहुत बड़ी खबर इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान की तरफ से आ सकती है। दूसरी तरफ कोयटा और मुख्तलिफ बारों ने, कराची बार ने कहा कि इफ्तिखार मुशर्रफ के खिलाफ जो मुहिम थी वो कुछ भी नहीं जो अब चलेगी और इस हुकूमत की जालमाना कार्रवाइयों पे नहीं में चुप रहा जाएगा। नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है कि मौलाना फजलुर रहमान ने पहले अवाम की हमदर्दियाँ करने के लिए ड्रामे रचाए और तहरीके इंसाफ को यकीन दहानी कराई थी और ख़ुद भी कहा था कि चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह ही बनेंगे और अपने ही लगड़ बगड़ सहाफ़ियों के ज़रिए खबर चलवाई गई। लेकिन बिलाखिर हुकूमत साजिश में अपने कामयाब हो गई और इंसाफ की आखिरी उम्मीद को भी उन्होंने ख़त्म कर दिया। दूसरी तरफ नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बार के सदर रियासत अली आज़ाद ने एयरवाई के प्रोग्राम में काशबाज़ी के प्रोग्राम में कहा कि इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट में 3 जज साहबान एक पेज पर, अब बाकी बड़ी तादाद से एक रद्द अमल आ सकता है जिसके नतीजे में गैर आइनी और मुतनाज़ा आइनी तरमीम करने वालों को शिकस्त फाश होगी और इस दफ़ा नज़रिया ज़रूरत को दफन कर दिया जाएगा। नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है कि हुकूमत के लॉ मिनिस्टर, गालबन उनका नाम शायद आदम नज़ीर ताड़ड़ है, उनके कमरे में आइनी तरमीम लाने के लिए खरीदो फरोख्त, लपकड़ दकड़, गिरफ्तारियां, अरकान कौमी असम्बली और सेनेटर की बोलियां लगाने की साजिश हुई। उन्होंने आज तक कभी काउंसलर का इलेक्शन नहीं लड़ा। एहसन इकबाल पर ख्वाजा आसफ MQM के लीडर और पीपल्स पार्टी के तो कमाल ही हीरे चुने हैं इन्होंने कि एक इंसाफ से डरते हैं। कैसी हुकूमत है जो इंसाफ से डरती है, जो अवाम से डरती है, अवाम में जाने से खौफ होता है। क्या सुप्रीम कोर्ट में से बड़ी खबर मौजूदा हुकूमत के खात्मे की वजह बनेगी? दूसरी तरफ हुकूमत ये आइनी तरमीम करके भी हार गई, सियासी तौर पर भी हार गई, आइनी तौर पर भी हार गई, कानूनी तौर पर हार गई, लेकिन एक जिद अना पूरी कर ली। पूरी दुनिया के
میڈیا نے پاکستان میں ہونے والی آئینی ترمیم کو مسترد کر دیا ہے۔ ٹریبیون اخبار نے کہا ہے عدلیہ کے پر کاٹ دیے گئے۔ ناظرین، اس کے بعد یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اختر مینگل کی پارٹی کے قاسم صاحب نے کہا ہے کہ ان کے ڈائلیسس ہوتے تھے، ان کو کچھ لوگوں نے اغوا کیا، وہ ان کو منتیں کرتے رہے، ان کو بار بار کہتے رہے میں ملک سے نہیں بھاگ رہا، مجھے ڈائلیسس کرانا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، ان پر تشدد کیا گیا، اغوا کیا گیا، پہلے ترمیم میں ووٹ دو۔ ناظرین، یہ سب حکومت کیا اتنی طاقتور ہو گئی ہے کہ خود تو جعلی فارم سے جیتی ہے 47 میں، لیکن جو عوام کی مقبولیت کے لیڈر ہے ان کو عمران خان کو جیل میں رکھا ہے، اس کی دونوں بہنیں جیلوں میں ہیں، اور عدالتیں بار بار کہہ رہی ہیں کہ ان کا لاؤ علیمہ خان اور عظمیٰ خان کا کیس انہیں ملنے نہیں دیا جا رہا۔ عمران خان کو شنگھائی کانفرنس ہو گئی، اس کے بعد بھی نہیں ملاقات کرنے دی جا رہی۔ کیا واقعی ہی عمران خان کے خلاف کوئی بڑی سازش کی جا رہی ہے؟ کیا موجودہ وزیر اعظم اور صدر پاکستان دونوں عمران خان سے اتنے خوفزدہ ہیں کہ اگر یہ باہر آتے ہیں تو پھر حکومت اندر جائے گی، مطلب حکمران اندر جائیں گے؟ کہاں اندر جائیں گے؟ یقیناً جو ان پر ابروغ خربور پہ کیس ہیں دوبارہ کھلیں گے۔ ناظرین، یہ بھی بات قابل افسوس ہے کہ مولانا فضل الرحمان میں اب خبریں آ رہی ہیں، جنہوں نے بہت عرصے بعد عزت سمیٹی تھی کہ انہوں نے اصولی موقف کیا ہے اور یقین دہانی کرائی تھی کہ وہ کبھی بار بار وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف ان کے دربار پہ جاتے تھے، آصف علی زرداری ملاقات کرتے اور درجنوں ملاقاتیں ہوئیں، اور اس دوران ان کی پی ٹی آئی کی لیڈرشپ برسٹر گوہر علی، سلمان اکرم راجہ اور دیگر کریڈیبل لوگوں سے بھی ملاقات کی۔ وہ انہیں یقین دلاتے رہے کہ حکومت نے انہیں یقین دلایا ہے کہ چیف جسٹس اس دفعہ منصور علی شاہ ہی بنیں گے، اگلی دفعہ پارلیمانی کمیٹی دیکھے گی۔ کیا مولانا فضل الرحمان بھی سازش کا حصہ تھے، جس کی لوگ تعریف کرتے رہے کہ مولانا صاحب نے واقع سینڈ لیا، اور ہم بھی کہتے رہے، لیکن اینڈ میں منصور علی شاہ کی بجائے جو سب سے سینئر موسٹ اور سیکنڈ منیب اختر جسٹس کے علاوہ افریدی صاحب کو بنا یا افریدی صاحب کو بنانے میں کیا برابر کے شریک کے جرم ہیں؟ دوسری طرف ناظرین، عمران خان بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ اگر پارٹی سے کسی نے غداری کی ہے تو اس کے خلاف کارروائی ہوگی، تاہم یہ دیکھا جائے گا کہ ان کو اغوا کیا گیا۔ قاسم شاہ صاحب نے جو بیان دیا ہے، سینیٹر قاسم صاحب نے جو اختر مینگل کی، انہوں نے کہا میری کڈنی صاف تھی، مجھے اغوا کر کے لے جایا گیا، اور ایسے ہی 12 سے 15 ایم این اے اور سینیٹر کے بارے میں اطلاع ہے جن کو بیوی بچوں کو ہراساں کیا گیا، ان کو قتل کی دھمکیاں دی گئی، ان کو مار دینے کی دھمکیاں دی گئی، اور ان سے کچھ لوگوں سے ووٹ لیا گیا اور کچھ لوگوں کو سٹینڈ بائی رکھا گیا۔ کیا ایسی ترمیم جس میں عوامی نمائندے شامل نہ ہوں، جعلی مینڈیٹ والے آئے ہوں، دوسری اس کو نہ عوام قبول کر رہی ہے، نہ عدلیہ کے جج صاحبان، نام ہی وکلا برادری، کیا وکلا برادری کو باہر نکلیں گے؟ یا وکلا کے بھی میر جعفر میر صادق صحافیوں میں بھی ہوتے ہیں، سیاستدانوں میں بھی ہوتے ہیں، اچھے اور برے ہر جگہ ہوتے ہیں، وہ اس موومنٹ کو جو چلنے لگی ہے اسے سبوتاژ کریں گے پیسے یا لالچ کے زور سے؟ دوسری طرف شہید ارشد شریف جو دلوں میں بستا ہے، جس کی قبر پر آج بھی لوگ پھول جا کے ڈالتے ہیں، فاتحہ خوانی پڑھتے ہیں، 2 سال ہو گئے اس کی شہادت کو کینیا میں کیا گیا۔ پاکستان میں 16 مقدمہ درج کیے گئے، جھوٹے 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 جھوٹے۔ دبئی میں نہیں رہنے دی گئی، ملک کی جگہ تنگ کی گئی، دبئی میں گئے تو دبئی میں نہیں رہنے دی۔ کینیا میں ان کی بیوی جویریہ صدیق صاحبہ نے بارخواہ دہائی دی، کینیا عدالت سے ان کے حق میں فیصلہ آ گیا، لیکن فائز عیسیٰ کو قسم ہے کہ انہوں نے ارشد شریف کا کیس نہیں سننے دیا، لگنے نہیں دیا، کسی ذمہ داری کے خلاف نہیں کی۔ اس کی دوسری برسی ہے، آج بھی ہزاروں لوگ اس کی قبر پر جاتے ہیں، قرآن خوانی کرتے ہیں، اس کے لیے فاتحہ پڑھتے ہیں، پھول ڈالتے ہیں، لیکن اس کی ماں کی، اس کی بیوی کی، اس کے یتیم بچوں کی جھولی میں، اور وہ جو صحافی ارشد شریف کے ملزمان کے خلاف کارروائی کر ان کی جھولی میں انصاف نہیں ڈالا، سپریم کورٹ نے بھی نہیں ڈالا، اور فائز عیسیٰ نے بلے کا نشان چھین لیا، ارشد شریف پہ مقدمات پتہ کرنے والوں کو نہیں بتایا۔ فائز عیسیٰ نے
تحریک انصاف کو ختم کرنے کی کوشش کی، ارشد شریف کو دبئی سے نکلوانے والا کا سراغ نہیں لگایا۔ فائد عیسیٰ صاحب نے مخصوص نشستیں قارئ عموم کو دے دی، فارم 47 والی حکومت کو، لیکن ارشد شریف کا جس نے ٹویٹ کیا تھا اسے طلب کر کے نہیں پوچھا آپ نے جشن کیوں منایا تھا۔ لندن سے ایک شخص نے کہا تھا کہ ارشد شریف کو کسی ایک فیملی کے بارے میں کیا اس کی تحقیقات ہونی چاہیے تو کون کرے گا؟ کیا اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے صدر ریاست علی نے جو کہا بڑی خبر آسان؟ دوسری طرف اعتزاز احسن نے کہا کہ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی ہے کہ میں نے فائد عیسیٰ کو جسٹس کے لیے ریکمینڈ کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اب انصاف کے لیے میں اپنے کلائنٹ کو کیا کہوں۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ گیدڑ کی ایک زندگی سے زیادہ بہتر ہے 100 دن کی زندگی سے ایک دن جیا جائے، شان و شوکت سے جیا جائے۔ آج شہید کی برسی اور پارلیمنٹ کی بھی تدفین شروع ہو گئی ہے، جس طرح 2 سینئر موسٹ جج صاحبان کو نظر انداز کر کے تیسرے نمبر کو بلایا گیا۔ اور ناظرین، اب بابر امان صاحب نے کہا کہ میرے علاقے کا حوالدار اب چیف جسٹس کے لیے نام فائنل کیا کرے گا۔ اس ان کے الفاظ میں بہت سارے حقائق ہیں۔ کیا حکومت اپنے مقصد میں کامیاب ہوگی اور پوری قوم کو غلام بنائی رکھے گی، یا عوام اپنے حق کے لیے نکل کر حقیقی آزادی لے گی اور ظالموں سے ان کا احتساب کرے گی ظلم کا؟ بانی پی ٹی آئی عمران خان آج بھی ڈٹ کے کھڑے ہیں۔ وہ کہتے ہیں مر جاؤں گا لیکن اس حکومت سے NRO نہیں لوں گا۔ حکومت کہتی ہے کہ آئین دفن کر دوں گی، عدلیہ دفن کر دوں گی، سرکاری ادارے دفن کر دوں گی، لیکن انصاف نہیں ہونے دوں گی۔ دیکھتے ہیں عوام جیتتی ہے یا جعلی رزلٹ کے نتائج پہ الیکشن جیتنے والے، یعنی کہ پیپل پارٹی اور نون لیگ اور MQ۔ یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے باہر نکل کے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔